ये उन्हीं थीम से जुड़ा हुआ एक मौजू है, क्योंकि जो रेडिकलिज्म है जिसको हम इंतहा पसंदी कहते हैं, बुनियादी तौर के ऊपर वो एक अब नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर से जन्म लेने वाला फिनोमिनन है। एबनॉर्मलिटीज़ हमने डिस्कस की हैं पिछले 2 दिन के अंदर। उसका इम्पैक्ट और उसके कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो बराह रास्त जो है हमारे सोचने के अंदाज़ को, हमारे अंदाज़ फ़िक्र को, और उसके साथ साथ उस समाज के बहुत सारी जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं जिनको अक्सरियत रखने वाले ग्रुपों की तरफ से उनको अक़लियत कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा इस प्रोसेस का विक्टिम बनते हैं। मेरे ज़हन में था कि मैं इंट्रो दे के तो आज का जो पैनल है उसको स्टेज पे बुलाऊंगा, लेकिन आप सबकी बहुत मेहरबानी कि आप खुद ही तशरीफ़ ले आए। तो बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है आज हमारे पास। डॉक्टर इरफाना मल्ला बड़ी मारूफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, तो ज़ाहिर है एक्टिविज़म का और एकेडेमिया का जो मिलाप है वो उसका जो आउटकम हम देखेंगे कि कैसे अनफोल्ड करती हैं ये इस पूरे के पूरे इस थीम को। एक हमारे मेहमान तशरीफ़ नहीं ला रहे, उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं है। लाला रॉबिन हमारे साथ हैं। आपको खुश आमदीद। आप चेयरमैन हैं नेशनल माइनॉरिटीज़ अलाइंस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आपने अपने अलाइंस के नाम के अंदर माइनॉरिटीज़ डालना क्यों ज़रूरी समझा, ये क्योंकि ये अनफोल्ड करने में डिबेट को हमें बहुत मदद देगी। पास्टर गज़ाला हैं हमारे साथ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर काम करती हैं। तो हम बात का आगाज़ पास्टर गज़ाला से करते हैं कि वो ये जो आज हमें जो थीम दिया गया है, रेडिकलाइजिंग द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या रिक्लेमिंग डेमोक्रेटिक स्पेसेस, तो इसको आप कैसे देखती हैं? ज़रा अनफोल्ड कीजिए इस मौजू को हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच एजे कॉन्फ्रेंस 2024 कि हमें यहाँ पर बुलाया गया और मौका दिया गया है। मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी और ये वही टॉपिक है जिससे हम सब ज़्यादा माइनॉरिटीज़ मुतासर होती हैं। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाए बाज़ार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। खून तो फिर खून है, शक्ल बदलता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए ना बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए ना बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए ना बने। रेडिकलाइजिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। रेडिकलाइजेशन ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि अचानक से हो गया। ये ओवर द ईयर्स ऐसी थॉट्स को, ऐसे ख़यालात को, ऐसे अकायद को, ऐसे तशरीहात को लोगों के जहनों के अंदर बिठाया जाता है, प्रिंट किया जाता है कि वो लोग उस, चाहे वो झूठा ही ख्याल हो, झूठी तशरीह हो, झूठा उसका तफसीर हो, लेकिन वो लोग जो इसको सीख लेते हैं उसके बाद वो उस समझते हैं कि इसके अलावा दुनिया में कोई भी, जितना भी पढ़ा लिखा इंसान है, मुहज़्ज़ब इंसान है या मुआशरे का अहम इंसान है, वो कोई भी बात करेगा, हमने उसे उसी पैमाने पर देखना है जो हमारे दिमाग में सोच प्रिंट हो चुकी है। मैंने कहा रेडिकलाइजेशन ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। इसका आगाज़ हमें देखने के लिए बहुत से सच आज आप लोगों को सुनने पड़ेंगे, थोड़े तलख होंगे, मुझे ज़रूर पत्थर नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बना था एक बतौर सेकुलर स्टेट के, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाकर उसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना दिया गया। और जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना दिया गया तो इसका जो प्रीएम्बल है वो ही ये कहता है कि जो कुरान और इस्लाम इसका मेन जो पिलर है,
اور جو بھی تشریح ہوگی، جو قوانین بنیں گے، وہ چاہے سماجی ہے، معاشی ہے، صحت سے متعلق ہے، روزگار سے متعلق ہے، کسی چیز سے بھی متعلق ہے، اس کے اندر وہ جو کچھ ڈیفائن کرے گا وہی کچھ اس ملک کا قانون ہوگا۔ اب ہم باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ جو آرٹیکل 20 ہے پاکستان کے آئین کا، میں تھوڑا سا ان آئینس پر، ان آرٹیکلز پر ضرور بات کروں گی کہ کہا آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ہز فیتھ، ہز اور ہر فیتھ اینڈ ریلیجن۔ پھر آرٹیکل 20B ہے کہ ایوری ریلیجیس ڈینومینیشن جو ہے وہ اس کو حق ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کر سکتی ہے، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز۔ پھر 22A کہتا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے مذہب کے علاوہ کس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، کہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی مذہبی رسومات میں حصہ نہیں لے گا، اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح آرٹیکل 19 ہے جو فریڈم آف سپیچ دیتا ہے، پھر آرٹیکل 5 ہے جو انشور کرتا ہے ایکویلٹی کو، پھر آرٹیکل 17 ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنا سیاسی نمائندہ چننے کی اجازت ہے، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ آئین کے اندر کانٹراڈکشنز ہیں۔ ایک طرف ایک آئین بات کر رہا ہے، دوسری طرف آئین جو بات کر رہا ہے وہ مائنورٹیز کے حقوق کو سلب کرنے کی بات ہے، ان کو دبانے کی بات ہے۔ آئین کا جو آرٹیکل 17 ہے وہ آرٹیکل 106 اور آرٹیکل 51 کی نفی کرتا ہے، ان کے اندر تضاد ہے۔ اسی طریقے سے وہ تضاد کیسے ہے؟ تضاد یہ ہے کہ 51 آرٹیکل صوبائی اسمبلی کے لیے اور 106 قومی اسمبلی کے لیے نمائندے چننے کا پروسیجر بتاتا ہے۔ ایک طرف اب آرٹیکل 17 میں کہہ رہی ہیں ہر شخص اپنا نمائندہ چن سکتا ہے، لیکن میں بطور آج آپ کے سامنے ایک مسیحی نمائندہ بھی بیٹھی ہوں، ایک سماجی کارکن بھی بیٹھی ہوں، ایک کمیونٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے بھی بیٹھی ہوں، لیکن مجھے یہ حق نہیں دیا جاتا کہ میں اپنا نمائندہ چن سکوں۔ نمائندہ چننے کے لیے ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کے پاس حق ہے، دوسری طرف کہتے ہیں آپ کے پاس حق نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک کوٹا سسٹم مقرر کر دیا ہے جس کے لیے بیئر منیمم ریپریزنٹیشن ہماری ہو۔ بیئر منیمم ریپریزنٹیشن تو آپ ہمیں دے دیتے ہیں، لیکن وہ بیئر منیمم ریپریزنٹیشن کیا ہے؟ وہ کمیونٹیز کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی، یہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پر، آج انفارچونیٹ ہے کہ جو الیکشن لڑے جاتے ہیں وہ کوئی منصوبے دے کر نہیں لڑے جاتے، کوئی صحت کا، کوئی روزگار کا، کوئی تعلیم کا، کوئی معاشرے کے اندر با اثر کردار ادا کرنے کے لیے کوئی ایسا منصوبہ سیاسی نمائندے، سیاسی جماعتیں پیش نہیں کرتی، بلکہ وہ ووٹ لینے کے لیے جاتے ہی مسلمانوں کے پاس ہیں، اور ان مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے ان کا سب سے بڑا نعرہ ہوتا ہے میں حفظ ختم نبوت کا محافظ ہوں، میں اچھا مسلمان ہوں، اور اچھا مسلمان اور برا مسلمان یہ دو تفریق کی جاتی ہے، اور اس اچھے مسلمان ہونے کی بنیاد پر ووٹ مانگا جاتا ہے۔ اب جو سیاسی نمائندے کسی پلانز کے اوپر، کسی منصوبے کے اوپر الیکشن نہیں لڑتے، وہ جاتے بھی مسلمانوں کے پاس ہیں، مسلمانوں نے انہیں ووٹ دے کر اسمبلیز میں بٹھانا ہوتا ہے، اور پھر ان کو مائنورٹیز کی تو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ نہ وہ سمجھتی ہیں کہ 80% جو لوگ ہیں، ہمیں 98% جو لوگ ہیں ہمیں ان سے ووٹ لینا ہے، 2% مائنورٹیز ان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ اور پھر ان کے جو نمائندے، جو آپ نے کوٹا سسٹم مقرر کر دیا ہے، وہ نمائندے چنیں گے یہی سیاسی نمائندے جو مذہب کی بنیاد پر الیکشن جیت کر سامنے آتے ہیں۔ اب جب مذہب کی بنیاد پر الیکشن جیت کر سامنے آتے ہیں تو ان کی پوری توجہ اپنے مسلمان بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے دروازے کھولتے ہیں،
ان کے لیے منصوبے بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب یہ کوئی آپ کے پاس منصوبے کی بنیاد پہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا, آپ نے جب مذہب کی بنیاد پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں الیکشن لڑنا ہے, آپ مائنورٹیز کا کیسے سوچیں گے؟ آپ کیسے سوچیں گے کہ ان کے نمائندے ان کے چنے ہوئے نمائندے نہیں ہیں؟ میں شکر گزار ہوں جو نمائندے آتے ہیں, مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. جو ہمارے ہندو اور کرسچن نمائندے آتے ہیں وہ اپنی بساط بھر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی بات بھی دبا دی جاتی ہے اس طریقے سے کہ جب اسمبلی کے فلور پر ہمارے کرسچن نمائندوں کو چوڑا کہا جاتا ہے, ہمیں چوڑا بنایا گیا 1972 کے اندر. ہم جو تعلیم دینے والے لوگ تھے, جو صحت میں خدمت کرنے والے لوگ تھے, ہمارے 118 ادارے جو ہیں وہ نیشنلائز کر لیے گئے. ہمیں چوڑا کہا گیا, بنایا گیا, لیبل دیا گیا, اور پھر ہمیں مینیل جابز تک محدود کر دیا گیا. ہم جو بنے بنائے تعلیم یافتہ انسان تھے, کل بھی ایک مین پینل پہ منسٹر صاحب آئے, انہوں نے کہا میں کرسچن اداروں کا پڑھا ہوا ہوں. شروع میں سارے ہی کرسچن اداروں کے پڑھے ہوئے تھے. جب آپ نے ہمارے ادارے نیشنلائز کر لیے اور اس سے اب 50% واپس ضرور کیے, ابھی بھی 50% واپس کیے ہیں. اب جب آپ نے 50% واپس کر دیے, لیکن جو گلوبل لنک تھا, لیڈرشپ یہاں کے 2% مائنورٹیز کو سپورٹ کرتی تھی, جو انٹرنیشنل لیڈرشپ, اس کے ساتھ آپ نے ہمارے کنیکشن کٹوا دیے. ہمیں فائنینشلی بھی ویک کیا گیا, ہمیں تعلیمی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے, ہر طور سے ویک کیا گیا. پھر جب حکومتی نمائندے بیٹھ کر کٹ کرنا ہے, پھر دوبارہ موقع ملے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں جو ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے ٹی ایل پی کے ذریعے, قادری صاحب کے ذریعے, قاضی عیسیٰ فائز کی زبان بند کی جاتی ہے. آرٹیکل 40 کلاس اس کی 2, اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. آرٹیکل 91 کلاس 3, اس پر بھی بات کرنا چاہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ, آپ نے سیٹ کیا ہے اس ڈیبیٹ کو کہ کس ڈائریکشن کے اوپر جائے گی. اور بہت سارے, میں لالا رابن سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا نقطۂ نظر ہمارے سامنے رکھیں, اور خاص طور کے اوپر یہ بتائیے کہ کیا کمیونٹی سے ہٹ کے, اور چونکہ آپ کا تو فوکس اس کے اوپر ہے, الائنس ہے, مائنورٹیز الائنس ہے, کوئی سٹیزن شپ کے اوپر بھی آپ کا الائنس کام کرتا ہے کہ اس کو کیسے مضبوط کیا جائے, یہ ہے کیا؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو آپ نے پوچھا تھا کہ جی نیشنل مائنورٹیز کی بات کی تھی آپ نے. چونکہ ہم بڑے کرم میں ہیں کہ ہمیں مین سٹریم کا حصہ نہیں سمجھا جاتا, اور مائنورٹیز کی بات ہوتی ہے تو ہم نے اسپیشلائز اس کو کر دیا ہے کہ جی ہم اپنے جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں ان کے حقوق کی بات کریں گے, اس لیے یہ فورم بنایا ہم نے. اور دوسرا, اسی کانفرنس میں میرے جو ٹاپک تھا اس میں ساؤتھ ایشیا کا ذکر کیا گیا تھا, اور ساؤتھ ایشیا میں 4 بڑے ممالک, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا اور رشیا, انسانوں کی بھیڑ ہے ادھر. اور یہ 4 ممالک جو ہیں نہ صرف ساؤتھ ایشیا کی بربادی کا باعث ہیں یا بنیں گے, بلکہ پوری دنیا. کیونکہ یہاں پہ شدت پسندی جو ہے وہ نہ صرف فرقے کی بنیاد پہ ہے, یہاں پہ نسلوں کی بنیاد پہ ہے, یہاں پہ جینڈر کی بنیاد پہ ہے. اور جہاں پہ میں بطور مائنورٹی پاکستان میں بات کرتا ہوں تو ان 4 ممالک میں جو بڑے ممالک ہیں خواتین کا حال ہی کوئی نہیں ہے. اور
مائنورٹیز کے حوالے سے پاکستان، ہندوستان، یہ تو دو ایسے ملک ہیں جہاں پہ میں نے بطور مائنورٹی ممبر، مائنورٹی شہری ہونے کے حوالے سے، میں نے تو 70 سال میں ایک دن بھی امن نہیں دیکھا. 60 سال میری عمر ہو گئی ہے. اسی جدوجہد میں رہیں کہ ہمیں، آپ نے بھی شہری ہونے کی بات کی ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو بیرون ملک گئے ہیں. وہاں پہ سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ جی سٹیزن شپ. اور سٹیزن شپ اس لیے کہ مجھے برابری ملے گی، میں کسی تکلیف سے نہیں گزروں گا، میں ان کا حصہ ہو جاؤں گا. لیکن تکلیف کی بات ہے کہ پاکستان کی مائنورٹیز جو ہیں وہ دلدل میں دھستی جا رہی ہیں. اس بات کے ساتھ کہ ہمارے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی بڑے ایگریمنٹس ہیں کہ جی ہم مائنورٹیز کو، چائلڈ لیبر کو اور خواتین کو، ٹھیک ہے نا، محفوظ بنائیں گے. قوانین بنا دیے گئے، عمل درآمد کس نے کرنا تھا آج تک پتہ ہی نہیں چلا. میں مائنورٹیز کی مائنر بچیوں کے حوالے سے بات کروں گا، ان کی تبدیلی مذہب. اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی کہ اس میں شدت پسندی ہے کہ جی مائنر بچی جو ہے، ہم اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کے مذہب کی تبدیلی جو ہے یہ جبرن ہے. 361 ہے، ملکی قانون ہے 361 کہ آپ کسی 16 سال سے کم بچی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. عمل درآمد کہاں ہوگا؟ شدت پسندی ہے جب ہم اس کی پروسیکیوشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں. پولیس ہے. اب پچھلے دنوں میں ہمارے فیصلہ آباد سے 10 سال کی بچی، اور ہمارے دوست ہیں ایڈوکیٹ خالد تبریز صاحب، وہ کہہ رہے تھے یار آپ تو مشکل میں پھنس گئے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی میں آپ کے کیس لڑتا رہا ہوں 14 سال 15 سال، اب تو 10 سال، اور کل کو لگتا ہے کہ یہ گودی بھی جاڑ دیں گے، آپ کی گودی سے بچی اٹھا کے لے جائیں گے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے. اور پولیس کہتی ہے جی کہ مسلمان ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ جہاں سے انصاف ملنا تھا عدالتیں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں مسلم بچی 14 سال کی، جج صاحب کہتے ہیں کھڑی ہو جاؤ، وہ بیچاری کھڑی ہو گئی. کہتے فزیکلی لگ رہی ہے. جج صاحب نے نہیں دیکھا کہ اس کی 13 سال عمر ہے، 14 سال ہے. کہتے ہیں جی کہ ہاں فزیکلی تو ٹھیک لگ رہی ہے، چل جا. یہ عالم ہے. ہم نے کہا جی کہ نکاح باطل ہے، جھوٹ لکھا ہوا ہے، 13 سال کی بچی، 14 سال کی بچی، اور آپ نے لکھ دیا یہاں پہ 18 سال. کہتے ہیں اس سے باطل نہیں ہوتا. ہم کہاں جائیں؟ یہ فکری بات ہے ہمارے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ مجھے کئی دفعہ ایجنسی والوں نے کہا جی کہ آپ بڑی سخت بات کرتے ہیں. میں نے کہا یار ہم تو پاکستان کو ترتیب میں لانے کی بات کرتے ہیں. یہی ہے نا مین سٹریم سوسائٹی. مین سٹریم سوسائٹی بنانے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور ماں سوائے اس ایک فورم پہ، آسما جہانگیر صاحبہ کے فورم کے علاوہ کہیں بات نہیں ہوتی، کہیں بات نہیں ہوتی. اور ہمیں مائنورٹیز کو سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ آسما جہانگیر صاحبہ کے جانے کے بعد ہوا ہے. ہماری ایک تڑی تھی کہ جی ہم جہاں پہ بھی کسی سے، پولیس سے یا کسی سے کوئی ہوتا تھا نا، اگر ہمارا یہ نہ ہمیں یہ انصاف نہ ملا تو ہم آسما جہانگیر کے پاس جائیں گے. وہ تڑی بھی ختم ہو گئی. انصاف نہیں ہے.
پتہ نہیں کیسے چلا لیں گے, کہتے ہیں جی ایٹم بم بن گیا, ہم محفوظ ہو گئے ہیں. ایٹم بم سے تو محفوظ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی بھی کسی کو. اور ابھی جڑاں والا دیکھ لیں, اس کے علاوہ کتنی ہماری آبادیاں 295C, صرف الزام کسی آبادی پہ قبضہ کرنا ہے, کسی نے کوئی ذاتی دشمنی لینی ہے تو کیا ہے جی کہ 295C. ابھی جڑاں والے میں ابھی TLP کی بات ہو رہی تھی, جو ریاست کی FIR ہیں اس میں باقاعدہ TLP کا ذکر ہے, لیکن پچھلے دنوں ہم 4 لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس کیس کو, جڑاں والا جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں ہم 4 لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں. پچھلے دنوں کی بات ہے, SSP انویسٹیگیشن کے آفس میں SP جڑاں والا کہہ رہے تھے کہ جی اپنا TLP کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں, بڑی بات ہے جی, ان کو بڑی ہمدردی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جس کو پکڑنا ہے جس کو رکھنا ہے یہ ہمیں بتائیں. ہم نے کہا جی اگر آپ نے ان کی وجہ سے کچھ کرنا ہے جنہوں نے بربادی کی ہے تو پھر ہم فارغ ہیں. یہ حال ہے بطور سٹیزن میرا. اور یہاں پہ کسی جگہ دنیا پہ کسی پہ کوئی ہو جائے, لو جی اتنے تے دیکھو نا اتنے شہر ہی نہیں تسلیم کیتا جاندہ. دیکھیں نا اسلامی ہمیں تو تحفظ قائد اعظم نے یقین دلایا نا کہ اسلامی ریاست یا مطلب کہ یہ پاکستان بنا ہے تو آپ کو, اور قائد اعظم نے ترلے لیے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی 2 قومی نظریہ. کہاں 2 قومی نظریہ؟ قائد اعظم کے ہاتھ سے وہ کاغذ گر گیا 2 قومی نظریے کا جب پنجاب کی تقسیم کا معاملہ آیا. کیا ولی خان نے 2 قومی نظریے کو مانا؟ اس نے کہا جی وسائل کی مشترکہ تقسیم کی بات ہے. کسی نے نہیں مانا. بلوچستان نے مانا, پنجاب میں مانا. اور 2001 میں اپنا لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنا. ایک اتنا سے کاغذ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چٹھی لکھ کے پنجاب گورنمنٹ کو بھیج دی, اپنا اس کو کمیٹی کو, کہ جی یہاں پہ حلف جو ہے نا وہ ختم نبوت کا حلف لیا جائے. ایک سیٹ نہیں اس کی پنجاب اسمبلی میں, ایک چٹھی پہ لکھ دیا. اب پچھلے دنوں پہ وہ اعجاز گسٹین صاحب نے حلف لیا ہے. میں نے پہلی دفعہ وہ غور سے حلف سنا کہ میں اسلام کی سربلندی پہ کے لیے کام کروں گا. منورٹی کا بندہ کہہ رہا ہے, حلف اٹھا رہا ہے کہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کروں گا. اب دیکھیں جھوٹ. ٹھیک ہے نا لالا روبن, اگر ہم آپ سے گزارش کریں کہ آپ, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے کرب کا احساس بھی ہے سب یہاں پہ لوگ جس کیفیت میں, کیونکہ اقلیت ہونا ایک الگ عمل تو ہے, لیکن اقلیت بن کے رہنا اور اس کو ہر وقت اس کیفیت میں رہنا بہت ہی تکلیف دہ پروسیس ہے, یہ ٹیریبل ایکسپیرینس ہے. آپ نے TLP کی بات کی. TLP کوئی اب مذہبی گروہ نہیں رہ گیا, یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے جو کہیں نہ کہیں پہ اس کی مینیفیسٹیشنز ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. یہی ریڈیکلزم ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس بحث کو تھوڑا سا پھیلا دیں اور ڈاکٹر عرفانہ محلہ شاید اس میں مدد کریں, کیونکہ تھیم ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو پولیٹیکل کانٹیکس کے اندر بھی دیکھیں, کیونکہ پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ ہے پاپولزم کی ہے, فار رائٹ کی مین سٹریمنگ ہے, جو پہلے فار رائٹ تھا ان کی فردر مین سٹریمنگ ہے. تو پاکستان میں یہ پولیٹیکل سطح کے اوپر پروسیس کیا ہو رہا ہے, کیونکہ سندھ اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بڑا زبردست ہمیں ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر ماڈل ہے جو ہمیں بہت سارے اس فنومینن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دے سکتا ہے. کیونکہ ایک تو وہاں پہ جو ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے, ایتھنک ڈائیورسٹی ہے, اور پھر پارٹیز کا پولیٹیکل ٹرینڈز کو سمجھنا شاید کمپیریٹیولی آسان ہے. ڈاکٹر عرفانہ محلہ صاحب. جی بہت بہت شکریہ عامر صاحب, اور کافی جذباتی جو گفتگو رہی. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ مین اسٹریم میل اسٹریم ہے, کیونکہ اس میں عورتوں کا بھی ذکر نہیں ہے, وہ تو ایک اور ہماری دکھتی رگ ہے. لیکن اس وقت میں جو بات کرنے جا رہی ہوں کہ ہم بات کریں کہ ریڈیکلائزنگ مین اسٹریم پالیٹکس اور پولیٹیکل پارٹیز,
تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان اٹ سیلف ایز اے اسٹیٹ ریڈیکلائزڈ ہے اور پوری کی پوری اسٹیٹ کو ریڈیکلائز کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں اگر ہم ماضی قریب میں جائیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ کوئی ریسنٹ فنامنا ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ جو مختصر 70 سالہ تاریخ ہے اس پہ تھوڑی سی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے کانٹیکسٹ سے، جس کو لے کے اس کی پالیٹکس کے لینس کے تھرو میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کس طرح پاکستان کے اندر پولیٹیکل ریڈیکلائزیشن ہوئی. پوری دنیا میں پولیٹیکل ریڈیکلائزیشن کے 2 ذریعے ہوتے ہیں. ایک ذریعہ تو ریڈیکل پولیٹیکل پارٹیز خود مین اسٹریم الیکشن میں کھڑی ہو جائیں اور ووٹ کے ذریعے آپ کے سامنے جیت کے آ جائیں، جیسے انڈیا میں بی جے پی جیت کے آ گئی ہے، وہ ریڈیکل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے اور ڈائریکٹلی ووٹ کے ذریعے آ گئی ہے. اور دوسرا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریڈیکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پریشر کریٹ کریں پروگریسو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اور ان کی پالیٹکس کو ایڈجسٹ کریں ایز پر دیئر نیریٹو، کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، ریلیجس مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا جو نیریٹو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں جو ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا دماغ بن جاتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں. تو انڈیا کا ایگزامپل تو آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں کوئی اپوزٹ پروسیس ہوا ہے. پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی میجارٹی کے ساتھ الیکشن میں آ کے حکومت بنانے کے قابل نہیں ہوئی ہے 70 سالہ تاریخ میں. اس کے باوجود پاکستان کے اندر جو ریڈیکلائزیشن کا پروسیس ہوا ہے وہ کیسے اسٹارٹ ہوا ہے؟ تو اس کا جو دوسرا ذریعہ ہے ایڈجسٹمنٹ، کہ ایڈجسٹ کیا ہے ریڈیکل پولیٹیکل پارٹیز کے نیریٹو کو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے. ایگزامپل میں یہ لیتی ہوں جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی پاکستان بننے سے پہلے ہی وجود میں آ گئی تھی، اور جماعت اسلامی کسی وانا وزیرستان کے چھوٹے سے گاؤں میں یا کہیں سندھ اور تھر میں نہیں بنی تھی، بلکہ لاہور میں، جو پاکستان کا اس وقت بھی بہت ہی پروگریسو ایک پڑھا لکھا شہر تھا. تو جماعت اسلامی کا وجود اس شہر میں اندر آیا، اس شہر میں بنا، اور پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی نے تحرک پکڑا اور ایک تحریک کے شکل میں ہمارے سامنے آئی. جماعت اسلامی کے مولانا مودودی صاحب کا کہنا تھا کہ جو سیاست ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. جو مسلمان ہے وہ سیاست کے ذریعے اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس اکارڈنگ ٹو اسلامک لا ایڈجسٹ کرے اور ریاست کو اس طرف لے کے جائے. اس کے بعد جماعت اسلامی اس وقت پاکستان بننے کے خلاف تھی. جماعت پاکستان کو جو نیشنلسٹ پالیٹکس کو اس کو ایک اینٹی اسلام سمجھتی تھی. جماعت سمجھتی تھی کہ پاکستان ایک امت ہے اور یہ جو نیشنلزم ہے یہ بدعت ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی ریاست کے اندر نیشنلسٹ پولیٹیکل سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ نیگیٹیولی پورٹری کیا جاتا ہے. یہ جماعت کا نیریٹو ہے. یہ جماعت نے اس ریاست کو نیریٹو دیا تھا کہ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا نظریہ تھا کہ مسلمان امت ہے، قوم ہے. کوئی عراق کا مسلمان اپنے آپ کو امت نہیں کہتا، کوئی ایران کا مسلمان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا بوجھ نہیں اٹھایا ہوا. صرف پاکستان ایک واحد مسلمان ملک ہے جو کہتے ہیں ہم اسلامک امہ کا حصہ ہے، امہ ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتی. تو یہ بھی جماعت اسلامی کا ہی ایک نیریٹو تھا جو ہم نے انڈائریکٹلی ہماری انڈاکٹرینیشن ہو گئی اور ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی نے اڈاپٹ کر لیا. 1953 میں جو اس ملک کے اندر پہلے مذہبی فسادات ہوئے تھے، جس میں لاہور شہر کے اندر احمدیہ کمیونٹی کے 200 لوگ مار دیے گئے تھے، اور پہلا پاکستان میں مارشل لا نافذ ہوا تھا، وہ بھی جماعت اسلامی کا ہی مطالبہ تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. یہ وہ جماعت تھی کہ اس وقت تک اس جماعت کا کوئی وجود نہیں تھا. صرف ان کے چند جرائد نکلتے تھے اور ایک آدھ اخبار نکلتی تھی، اور پورے پاکستان کے مائنڈ سیٹ کو یہ ڈائریکٹ کرتے تھے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اس وقت تو ملک میں مارشل لا لگ گیا، لاہور میں مارشل لا لگ گیا اور 200 لوگ مارے گئے، اور جماعت کے اوپر 3-4 سال کے لیے بین لگ گیا. 1956 کی وار میں جماعت اسلامی کے جو اسپیکرز تھے ان کو ایز اے موٹیویشنل اسپیکرز کے طور پہ ریڈیو پاکستان پہ بین لگا ہوا تھا جماعت کے اوپر. کسی نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اگر بین لگا ہوتا ہے اس کا کوئی نمائندہ آ کے ریڈیو ٹیلی ویژن پہ بات نہیں کرتا، لیکن جماعت کا نمائندہ آ کے ٹی وی اور ریڈیو چینلز پہ موٹیویشنل اسپیچز دیتا تھا اور قوم کو اسلام کے راہ میں جہاد کے لیے تیار کرتا تھا. یہ جماعت کا نیریٹو تھا. تھوڑا سا اس لیے میں جماعت کے اس میں جا رہی ہوں کیونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح
जमात इस्लामी जिसकी उस वक्त जो 70 की इलेक्शन हुई थी, जमात इस्लामी ने सिर्फ 3 नशस्तें हासिल की थी पाकिस्तान के अंदर, 3 नशस्तें पूरे पाकिस्तान में हासिल की थी। और 3 नशस्ती वाले जमात इस्लामी ने जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको मजबूर कर दिया कि वो आइन में तरमीम करके अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दें। दिस इज़ द रेडिकलाइजेशन ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ कि अवाम ने इनको कभी वोट नहीं दिया, पाकिस्तान के अवाम कभी इनके नज़रिए के पीछे नहीं खड़े हुए, ना ही उनको कभी वोट दे के असेंबली में पहुंचाया। लेकिन जमात ने अपने नैरेटिव से मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल कर लिया, और जो जमात का एजेंडा था वो स्लोली ग्रेजुअली स्टेट एजेंडा बनता गया। और जो पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी और 77 में निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा आया, उस वक्त जमात ने सिर्फ 9 सीट्स ली थी। पूरे जो 36 सीट्स थी अपोजिशन अलायंस की, उसमें जमात इस्लामी की सिर्फ 9 नशस्तें थी, और निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा उन 9 नशस्तों पे और 150 नशस्तें जो जमात थी वो उसके आगे बेबस थी। तो ये रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडजस्टमेंट का नतीजा था कि पाकिस्तानी रियासत ने करारदाद मकादस पेश करके ये जो लाहौर के राइट्स था उसको रेस्पॉन्स करते हुए जमायत के नैरेटिव को एडजस्ट किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 3 नशस्तों वाली जमायत के नैरेटिव को एडजस्ट किया। दिस एडजस्टमेंट जो बढ़ती गई इन 3 नशस्ती वाली मजहबी जमायतों की, तो इनका हैंगओवर कुछ और लिंगर ऑन कर गया, और इनको ये मज़ा आ गया कि हम इतना डिक्टेट करा सकते हैं, हमें वोट की और नशस्तों की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम जो चाह रहे हैं वो वैसे वैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी करती जा रही हैं। और ये जो उसके बाद जुमे का दिन हुआ, अल्कोहल बैन हुआ, ये सारी की सारी 3 नशस्तों वाली जमात इस्लामी के मुतालबात थे, जो इस मुल्क में जिस जमात को इस मुल्क के अवाम ने 150 नशस्तें दी थी, उस जमात ने 3 नशस्तों की जमात के आगे अपने हथियार डालते हुए अपने आप को एक छोटे से तबके को एडजस्ट करने के लिए उस नैरेटिव को अकोमोडेट करना शुरू कर दिया। फिर जब ज़िया हक़ की आमद हुई, उसके बाद तो पूरी का पूरी काया ही पलट गई, और जमात इस्लामी ने कहा कि हमें 3 वजारतें चाहिए, एक इत्तलात की वजारत, एक तालीम की वजारत, और तीसरी कानून की वजारत। जमात को पता था कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, और उसके बाद आपने देखा कि औरतों के ख़िलाफ़ जो कवानीन आए, हुदूद आर्डिनेंस हो, और ज़िया कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं था कि हम कहें कि जमात की 3 नशस्तें हैं, वो तो उस जमात का नुमाइंदा था जिसकी पूरी पाकिस्तान के चाहे तो सारी की सारी नशस्तें ले ले और दिला दें, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करते। तो उस जमात के नुमाइंदे ने जमात इस्लामी के एजेंडा के ऊपर जो रियासत की इस्लामाटाइजेशन की जो पहले ही बहुत तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकल सेंटिमेंट्स थे वो कुछ और ज़्यादा मजबूत हो गए। और जमात ने क्या किया, जब जमात को 3 वजारतें मिली तो एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया, और एजुकेशन के ज़रिए स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ में इन्फिल्ट्रेशन की, और अपने पसंद का जो इस्लाम था वो दाखिल किया। इत्तलात में बैठ के अखबारों में एडिटोरियल और कॉलम्स को कंट्रोल किया, टेलीविज़न पे जो मवाद जा रहा था उसको कंट्रोल किया, और फिर कानून की वजारत में घुस गए, क्योंकि जमात को पता था कि आप कानूनी तौर पे आपके वकला, आपके जजेस अगर आ गए तो आगे आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी इस रियासत के अंदर। और उसके बाद जमात का ये जो सफ़र है आपके सामने है। फिर रियासत ने IJI बनाया, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया, जिसमें जमात इस्लामी की 10 सीटें नहीं थी, लेकिन पूरे के पूरे अपोजिशन को इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना दिया। तो रियासत ने इस पूरे नैरेटिव्स को, जमात के नैरेटिव ने पूरी रियासत को कोऑप्ट कर लिया। रियासत किस तरह अपने शहरियों को देखें, अब आज भी देखते हैं कि आपका नैरेटिव ये होता है कि बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है और तालिबान से बातचीत की बात की जाती है कि तालिबान से बात करो और बलोचों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करो। सिंधी गदारे वतन है, अगर कोई वो नारा लगा दें, और अगर PTI की तरफ से नारा आ जाए तो उसको कहते हैं कि नहीं वो मोबे वतन है, उनसे बातचीत करें। तो ये जो नैरेटिव जिस तरह जमात ने क्रिएट किया और कंट्रोल किया, इससे बाकी जो सियासी मजहबी जमातें थी उनके, जो मैं कहती हूँ कि इनकी जो मदर थी वो जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स थी, जिससे ये सारी जमातें निकली हैं और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल किया है। वो PMLN हो,
کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بلاسفیمی میں سزائے موت ضیاء الحق نے نہیں دی تھی, نواز شریف نے داخل کیا ہوا تھا اس کو. تو اس طرح یہ ساری سیاسی جماعتیں, جماعت کو کہ جیسی مذہبی جماعتوں کو جس کو پاکستان کے عوام نے کبھی الیکشن دے کے نہیں لے کے آئے, لیکن ان ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے یہ اتنا ریڈیکلائز ہوتی گئی کہ نواز شریف نے قوانین نافذ کر دیے, بلاسفیمی کی سزا موت کر دی. اس کے بعد ٹی ایل پی کا جو ممتاز قادری کا جنازے کا جلوس تھا وہ جماعت کے امیر نے لیڈ کیا تھا, جماعت کا امیر وہاں گیا تھا, اس نے وہ اس کو لیڈ کیا تھا کہ کہا تھا کہ یہ ہمارا شہید ہے, جس کے نتیجے میں آپ کو تحریک لبیک بن کے اور نظر آئی. تو اب تحریک لبیک ہمیں نظر آتی ہے کہ مین اسٹریمنگ ہو گئی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جماعت کا ایکشن ریپلے ہے, یہ جماعت کا ریسنٹ ورژن ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے. یہ سیاست پاکستان کے شروع سے ہوتی آ رہی اور اب یہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ان چھوٹی سی پارٹیوں کے 2 ملین ووٹ بینک سے پاکستان کو ڈیفینیٹلی کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو قوانین پاس کیے اسمبلی میں بیٹھ کے کہ خاتم النبیین لکھنا ہے, آپ کو کتابوں کے اوپر سینسر کرنا ہے, کوئی بلاسفیمیس مواد نہیں شامل کرنا, 100 کے قریب کتابیں بین کی گئی تھی. اور پی ٹی آئی از اے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی, لیکن جتنا کنٹرول پی ٹی آئی کے اوپر ان مذہبی نیریٹو کا تھا, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ریڈیکلائزڈ نہیں ہیں؟ اور یہ جو ریڈیکلائز, اب اگر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو میں اور ٹی ایل پی کے نیریٹو میں اور جماعت کے نیریٹو میں کوئی فرق نہیں رہا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سندھ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو دوسری جو جماعت پیپلز پارٹی کے بعد کھڑی, کیونکہ سندھ ایک ہمیشہ پروگریسو اور سندھ کا جو نیشنلزم رہا ہے اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ پروگریسو رہے ہیں. لیکن اس سال آپ نے دیکھا کہ سندھ میں جو دوسری بڑی جماعت تھی وہ جمعیت علماء اسلام تھی, اور تیسری بڑی جماعت جو ہے وہ ٹی ایل پی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اگر آپ میں آپ کو انٹرپٹ کروں یہاں پہ, آپ نے دیکھیے کہ کتنے سادہ اور آسان لفظوں میں پورا پروسیس ڈاکٹر صاحبہ نے بتا دیا کہ جو پروسیس ہوا ہے یہاں پہ مائنورٹیز کو اور پورا اسلامائزیشن کو الگ کرنے کا, مائنورٹیز کو الگ کرنے کا, اور اس میں ایک مذہبی فکر اور ایک مذہبی گروہ کا کیا کردار ہے, اور وہی مختلف نام اور اس کی ٹرانسفارمیشن ہوتی رہتی ہے. اور اس کی ٹرانسفارمیشن یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فرقے سے دوسرے فرقے, ظاہر ہے اس کے اندر نیریٹو کی ٹرانسفارمیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس میں بھی ایوولوشن آ رہا ہوتا ہے, نئے نئے ٹرینڈ جو اینگر جس وقت گرو کر رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ اس کو بھی ایک اینگل جو ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ خاص طور کے اوپر بات ہو, اور ڈاکٹر عرفانہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کیونکہ احمدیہ کمیونٹی کا ذکر کیا. صرف دیکھیے 2-3 ریلیجیس مائنورٹیز نہیں ہیں پاکستان میں, ادھر احمدیہ کی جو یہاں پروسیکیوشن ہے وہ سب کے سامنے ہے, سب سے زیادہ شاید انہی کے ساتھ ہے, پھر ہندو جو ریلیجیس مائنورٹیز ہے ان کے, اور کرسچن ہماری کمیونٹی ہے, سکھ کمیونٹی ہے, سب کے اپنے اپنے جگہ پہ مذہبی جو شناختیں ہیں ان کے بڑے مسائل ہیں. اور ابھی بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ صرف 2% پاکستان کے اندر مذہبی طور پہ الگ لوگ ہیں میجورٹی سے, تو اس کو بھی اگر ریاست ان کو تحفظ نہیں دے سکتی, اگر ان کو بھی مساوی شہری نہیں بنا سکتی, تو پھر ہم ریاست سے جو یہاں پہ وسائل کی تقسیم کی بات صبح سے ہو رہی ہے, اور ہمارے جو سیاسی ایتھنک ڈیوائڈز ہیں اس کے اوپر ریاست کا کیا رویہ ہوگا. اور بہت ساری ایشوز ہیں جو ملے ہوئے ہیں, جو رول آف لاء سے ریلیٹڈ بھی ہیں. یہاں پہ اسٹیٹلیس کمیونٹیز بھی ہیں جو کراچی کے اندر ظاہر ہے کہ ان کا ایک بڑی, جن کا ذکر ہوا صبح ایک سیشن کے اندر بھی, جو یہاں پہ بنگالی ہیں, جو روہنجیز ہیں, بالکل برمیز ہیں, تو ان یہ بہت لیئرز ہیں. اور ایک مائنورٹی, چونکہ ہم لاہور میں اور فلیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک مائنورٹی کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے لاہور کے ادبی اور علمی حلقوں کے اندر, اور وہ لوگ ہیں کہ جو بات کرنے والے, سوچنے والے, کریٹیکل ڈسکورس بنانے والے, ریاست اور سماج ان کے ساتھ بھی ویسے ہی اقلیتوں جیسا برتاؤ کرتا ہے جیسا اپنے سے الگ عقیدہ رکھنے والے, اپنے سے الگ رنگ رکھنے والے, اپنے سے الگ میجورٹی سے
अकायद सियासी नज़रिया रखने वालों के साथ करता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, और ये सारा जो प्रोसेस है इसके अंदर ज़ाहिर है कि लीगैलिटी, लीगल कवर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन कवर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रिलीजियस पार्टीज़, जो माइनॉरिटी पार्टीज़, जो सब यहाँ पे हमारे स्पीकर कह रहे हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर वो वोट के ज़रिए ताकत नहीं हासिल करती, एक लीगल तरीके से, लेजिस्लेशन के तरीके से आके इन्फ्लुएंस करके मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को करती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़िम्मेदारी दी गई है कि ख़ास तौर के ऊपर के एक रेजोल्यूशन भी हमने तैयार करनी है। मैं अगर आपसे क्वेश्चंस लेने से पहले सिर्फ एक मिनट मैं अपने अभी एक पैनलिस्ट से पूछूं कि वो क्या अहम इशू है जिससे आप चाहेंगे कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में और रेजोल्यूशन में शामिल होनी चाहिए। मेरी नज़र में अभी 3-4 चीज़ें जो अभी तक आपके सामने आई। कोटा सिस्टम के ऊपर बात की गई, क्या इसे ख़त्म करना चाहिए या नहीं। मुसावी शहरियत की बात हुई, इसको शामिल होना चाहिए रेजोल्यूशन में। ये जो बहुत सारे गैर मुसावी कवानीन हैं, जो मजहबी हमारे अक़लियतें हैं, उनसे क्या उनको ख़त्म करना चाहिए। तो पास्टर गजाला, आपके पास 1 मिनट है, फिर ओपन करेंगे, फिर आपको पूरी बात करने का वक्त मिलेगा। मैं ज़रूर एक बार फिर कहना चाहूँगी कि रियासत और मज़हब को अलग करने की ज़रूरत है। जो मैडम अरफाना ने कहा, 17 जून 2023 को इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और इकनॉमिक अफेयर के मिनिस्टर सरदार अयाज सादिक साहब ने काल अदम तंजीम TLP के साथ मुआहिदा किया, बैन उठाया, उसको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करवाया और पैमरा को और PTA को कहा कि इनके ऊपर से बैन हटाकर इनको प्रॉपर कवरेज दी जाए, और फिर 295C के साथ 7 एंटी टेररिज्म एक्ट को भी शामिल करने का मुआहिदा किया गया। जब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर और इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर या हुकूमती नुमाइंदे बैठकर ऐसी तंजीमों की इंतहा पसंद सोचों को लेकर आएंगे और उनको कवरेज देंगे, तो हम क्या मांगे। मैं इसलिए ये पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि ये एक लीगल फोरम है, स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर। तो जो कवानीन है, अब फोर्स कन्वर्शन की बात हुई, इस पे हम चाहते हैं बात की जाए, क्योंकि जो बाबर सरतार साहब ने 2022 PLD इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया, जो कि ये जो फोर्स कन्वर्शन और फोर्स मैरिजेस की शादियाँ, इसके ऊपर बहुत अच्छा खूबसूरत उन्होंने वर्डिक्ट दिया, जो कि पेज नंबर 228 पे कोट है कि ये जो शादियां हैं ये फौरन कालअदम वॉइड हो जानी चाहिए। लेकिन उसको किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया, क्योंकि वो सही बात कर रहे थे कि या तो शादी है तो वो शादी तस्लीम की जाए, तो आप उस बंदे को फिर जेल में ना डालें। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी 3-4 साल वो जेल में रह के आए, शादी वैलिड रहेगी, जब वो लड़की 18 साल की हो जाएगी फिर वो शादी वैलिड है, तो ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। अब जब ये इतना अच्छा वर्डिक्ट आ गया, अब इसको चैलेंज नहीं किया अगर ये खिलाफ कानून होता, क्योंकि ये खिलाफ कानून नहीं था। इसको इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल ने और हार्डकोर लाइनर्स जो थे उन्होंने इसको फतवा दे दिया ये गैर इस्लामी या गैर शरई है। जो चीज़ आपकी सोच से थोड़ा सा फ़र्क है उसको लीगली आप डील नहीं करते, आप उसको गैर इस्लामी गैर शरई कह देते हैं। हम चाहेंगे कि आइन पे काम किया जाए कि आर्टिकल 40 क्लास 2 और आर्टिकल 91 क्लास 3 जो कि कहता है कि 45 साल का बंदा या बंदी हो, मुसलमान हो, वो सदर और वजीर आज़म बन सकता है। माइनॉरिटी का बच्चा वो 45 साल का हो, वो काबिल हो, वो रेस में अव्वल भी आ जाए, वो जीनियस माइंडेड हो, लेकिन उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो माइनॉरिटी का है। आपने कानून बना दिया कि मेरा बच्चा तो बादशाह, तेरा बच्चा गुलाम, क्योंकि माइनॉरिटी का बच्चा नहीं बन सकता। तो ये कानून के अंदर जो कंट्राडिक्शन है, लॉजिकल कंट्राडिक्शंस है,
کانسٹیٹیوشنل کانٹراڈکشنز ہیں, کیونکہ یہ ٹائم کم ہے. یو کین سٹ ود اس اینڈ ہم اسے ایکسپلین کریں گے کہ ہم ان سے کیسے متاثر ہوتے ہیں. یہ لیگل فورم ہے, اسٹیک ہولڈرز یہاں بیٹھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ان چیزوں پر جہاں سے انتہا پسندی فروغ پاتی ہے, کیونکہ آپ اگر اسلامی اور شرعی طور پہ سوچیں گے پھر تو وہ ہمیں ذمی اور دوسرے درجے کا مانتے ہیں. تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے اس کو میں ریکمینڈ کروں گی آپ کے فورم سے کہ ان کنٹراڈکشن کو, لیگل کنٹراڈکشن کو ضرور میرا خیال ہے کہ بہت پاورفل سجیشن ہے کہ ریزولوشن میں آنی چاہیے کہ 48(2) اور 91(c) جس میں مخصوص کر دیا گیا کہ سربراہ ریاست اور خاص جو ہمارے عہدے ہیں وہ صرف مسلم میجورٹی کے لوگوں کے ملیں گے, اور یہیں سے آپ کا خیال ہے کہ وہ جنم لیتی ہے جو امتیاز جو ہے, تفریق, ڈسپیرٹی. تو لالا روبن آپ کے پاس بھی 2 منٹ ہیں, تو آپ بتائیے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو قرارداد میں شامل ہونے چاہیے. پہلی تو میرا مشورہ ہے کہ اگر ڈسکریمنیشن کا ایکٹ جو ہے 25A, اس میں ریسورٹ وغیرہ کے حوالے سے بات پہلے کی گئی ہے کہ جی وہاں پہ رنگ, نسل, مذہب اور سیکس کے حوالے سے ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. اگر اسپیشل جو کہا گیا ہے کہ ڈسکریمنیشن, وہاں پہ انہوں نے بڑا جو ہمارے ہیں پروگریسو, جن کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جی پروگریسو لوگ ہیں سندھی, اور وہاں سے, اور پروگریسو نے ہمیں دیوار سے لگایا ہے. اگر 25A میں رنگ, نسل اور مذہب کو شامل کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ سارے کا سارا آئین جو ہے نا ان کو دوبارہ بنانا پڑے گا, کیونکہ نہیں ہے وہ ہے ہاں 25 ڈسکریمنیشن. اس حوالے سے ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا بل ہے اسمبلی میں, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا جو لالا روبن بات کرتے ہیں, وہ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو پاس کریں. ہاں جی چلیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اپنا 295C اور مائنر بچیوں کے حوالے سے قوانین میں کافی زیادہ تضاد ہے. جیسے 164 کا بیان کروا کے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ اس کو ڈفر کرتی ہے, 361 بھی کرتی ہے, 376 بھی کرتی ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے منارٹی منسٹری جو ہے یہ وفاق سے صوبوں کو دی ہے, اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ وفاق کو دوبارہ ملنی چاہیے تاکہ مائنارٹیز کی جو بات ہے وہ آئین کے ساتھ ہو. آئین سے دور کرنے کے لیے ہمیں 18ویں ترمیم کے ذریعے مائنارٹی منسٹری کو اسپیشل ایک سازش کے تحت انہوں نے, اور انہی پروگریسو لوگوں نے, میں نے تب بات کی تھی اپنا MKM سے بھی کہ جی یہ آپ نے کیا کر دیا ہے کہ جی اپنا ایک تو 91(3) کا جو ابھی ذکر ہوا ہے وزیر اعظم کے مسلمانوں میں سبسٹیٹیوشن کی گئی تھی, یہ بھی 18th امینڈمنٹ میں کی گئی ہے, تو یہ آپ نے کیا کیا. میں نے کہا جی کل کو آپ کہہ دیں گے جی کہ مہاجر بھی جو ہے وہ نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں جی چونکہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ بند کمرے میں اجلاس ہوگا, کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی بات ہے باہر نہیں آنے دی, اور اس تبدیلی میں 18th امینڈمنٹ میں اور باقی جو جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں نا ان میں ایک بھی منارٹی کا ممبر نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اپنا ہماری جو مائنارٹی منسٹری ہے اس کو دوبارہ آئین کے پاس لے کے جایا جائے. بہت شکریہ لالا صاحب. یہ جو آخری والی ہے اس کے اوپر غازی صاحب ہیں, ان سے ہم رہنمائی لیں گے. پیٹر جیکب صاحب بھی ہیں, کیونکہ 18 امینڈمنٹ اس وقت بہت ہی کریٹیکل ایشو ہے. اس کی پیچھے جو ہے بہت ساری غیر جمہوری قوتیں ہیں اس کو سبوتاج کرنے کے لیے. اب یہ پروسیس اب انیشیٹ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں 18 امینڈمنٹ کو چھیڑنے کا. یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ہاؤس سے ہم ووٹنگ کروائیں گے کہ اس کو شامل کرنا چاہیے. آرٹیکل کو چھیڑنا جی, اس میں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ آئین سیکولر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم یہی رونا رو رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ کس طرح مٹھی بھر مذہبی جماعتوں نے پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ان جماعتوں کے ہاتھ میں ایسا کون سا ہتھیار ہے جس کا ذکر آتے ہی سب دہل جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے سب سے بڑا جو اسلام کے نام پہ ان لوگوں نے قوانین نافذ کیے ہیں, جس میں سے ایک قانون کے شکار میں خود آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں, دیٹس بلیسفیمی لا.
تو یہ ایسا ایک ہتھیار ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگا دے تو کوئی بھی پارٹی کوئی بھی گروہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. آپ کو گلی میں مار دیں, آپ کو کچھ بھی کر دیں, آپ کے سچ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. تو اس کی پروٹیکشن کہاں سے آئے گی؟ آئین میں کوئی پروٹیکشن ہے کہ آپ کسی کو بھی الزام لگاتے کسی وقت بھی اس کو ونریبل کر دیں؟ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے جو شخص اگر بچ بھی جائے زندہ اس الزام سے, وہ تو مارے جاتے ہیں امیڈیٹلی آن دا اسپاٹ. تو جو بچ جاتے ہیں وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ بچ جانے کے بعد کا ٹیرر کیا ہوتا ہے. آپ کی بڑی بڑی جماعتیں, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو مجھے کہا گیا تھا کہ بی بی میری فلاں ایک منسٹر نے فون کر کے کہا کہ جان چھڑا لیں, ہم پریشر نہیں سسٹین کر سکتے. پولیس نے کہا کہ جان چھڑا لیں, ہم آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے. آرمی نے کہا ہم نہیں دے سکتے, کوئی ہمارا بندہ مار دے آپ کو. کوئی زمین آپ کو جگہ نہیں دیتی, آسمان آپ کے اوپر تنگ پڑ جاتا ہے. تو جب تک ہم یہ بات نہیں کریں گے تو یہ اتنا بڑا ایک ہتھیار ہے, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے کہ آپ کھڑے کھڑے لوگوں کو تباہ کر دیں اور کہیں پہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسما جہانگیر فورم کے اوپر اس کی بات, اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. میرا خیال ہے امتیازی قوانین پر جو نظر ثانی اس کو, جی پلیز. یہ جو میں سب دوستوں سے یہاں پہ پیپلز پارٹی بھی میں نے دیکھے تھے لوگ, 3 بڑی سیاسی جماعتوں کو ریکویسٹ کی جائے کہ آپ اسلامی ٹچ سے بچیں, مہربانی کریں, اسلامی ٹچ کی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں ملتے, ٹھیک ہے نا, بس یہ ریکویسٹ تھی. بہت شکریہ. اب فورم اوپن ہے سوالات کے لیے. پیٹر جیکب صاحب کا ہاتھ کھڑے, مائک اگر ہے کسی کے پاس. 3 لوگ ہیں. پیٹر جیکب صاحب آپ سے گزارش ہے جب تک مائک پہنچے آپ آگے آ کے بات آپ اپنی کر لیں. بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو ہوئی. یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ بات درست ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کی سوچ یہ تھی کہ مائنورٹیز کا سبجیکٹ اس کو مین سٹریم ہونا چاہیے, اس وجہ سے اس کو پروونسز پہ ڈیوالو کر دیا جائے. لیکن 18ویں ترمیم میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ وزارت نہیں ہونی چاہیے یا اقلیت سے کوئی وزیر نہیں ہو سکتا. اس لیے اس مین سٹریمنگ کے لیے 18ویں ترمیم رکاوٹ نہیں ہے, پہلی تو بات ایک. اور یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وزیر بھی رہے ہیں, اور ہونی چاہیے فیڈرل کیبنٹ میں کوئی نہ کوئی نمائندگی مذہبی اقلیتوں کی ہونی چاہیے, اور یہ ہو سکتی ہے. ایک تجویز جو ہے اس کو بڑے غور کے ساتھ پچھلے سالوں میں ایک ایسی تنظیم کے طور پہ جس نے ڈیٹا اکٹھا کیا 30-35 سال اور ہر سال اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, کیسز بھی فالو کیے, ہم نے ایک تجویز جو ہے وہ رکھی ہے, اور وہ سیاسی جماعتوں نے بھی اس پہ کچھ امید دلائی ہے. اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پر یہ تکفیر جو کے قوانین ہیں اس کے اوپر ایک کمیشن آف انکوائری بٹھایا جائے. پریکٹیکل بات یہ ہوگی کہ وہ یہ بتائے کہ اس کا سکیل کیا ہے. جو اعداد و شمار NGOs کے موجود ہیں اس سے کہیں زیادہ اس کا ابیوز ہو رہا ہے, کہیں زیادہ. یوں سمجھ لیجئے کہ 3-4 گنا. ہم 2500 کیس جمع کر پائے ہیں, لگتا ہے کہ 10,000 لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں. تو انکوائری کمیشن اس کے اوپر ایک وے فارورڈ ہے. اسی طرح سے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس, وہ ایک بڑے عرصے سے رکی ہوئی بات ہے, اور اس کو بننا چاہیے قانون سازی کے ذریعے سے, اور وہ کوئی مذہبی ادارہ نہ ہو. یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو اس میں ڈال دیتے ہیں, ویکیو پراپرٹی ٹرسٹ بورڈ کو ڈال دیتے ہیں, تو وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مذہبی اقلیتوں کے آپس کی لڑائی شروع ہو جائے گی. ان کی مذہبی شناخت جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی, یہ ہیومن رائٹس کا ادارہ ہونا چاہیے. تو وہ ادارہ, اس سے کلرجی کو باہر رکھا جائے. کلرجی اس سے مقصد نہیں ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی پیرالل ہو جائے. تو تیسری تجویز یہ ہے کہ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز اس کو جلد از جلد قانون سازی کے ذریعے سے بااختیار, جو دوسرے کمیشن بنے ہیں ان میں بھی اختیار ابھی پورا نہیں ہے, اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کا جو قانون ہے وہ بہتر ہے. تیسرا, یہ جبری تبدیلی کے جو کیس ہیں اس کے اوپر بھی ایک کمیشن کی ضرورت ہے, اس کے اوپر بھی انکوائری کی ضرورت ہے. ریاست کے سامنے یہ یاد رکھیے, یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اسما جہانگیر کانفرنس کی قرارداد ہے اس میں یہ 4 تجویزیں آ جائیں.
ایک تو یہ کہ وفاقی کیبنٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے جیسے لالا نے کہا. پھر یہ کہ ایک انکوائری کمیشن ہمیں چاہیے, امپاورڈ انکوائری کمیشن ٹو انویسٹیگیٹ آن دا اسکیل, causes and factors of blasphemy law in Pakistan over the years. تیسرا نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز, اور چوتھا یہ جو فورسڈ ریلیجس کنورژنز ہیں اس کے اوپر بھی ایک کمیشن آف انکوائری چاہیے. پارلیمنٹ کا ناکام ہو چکا ہے, پارلیمنٹری کمیٹی وہاں پہ ناکام ہو چکی ہے. یہ ایک جوڈیشل یا ٹیکنیکل کمیشن ہونا چاہیے, ہیومن رائٹس کے ایکسپرٹس ہوں اس میں, اور وہ لوگ جنہوں نے کام کیا ہے, وکٹمس کو, وٹنسز کو, سب کو یہ ایگزامن کریں, ان کی بات سنیں. چل بہت شکریہ. جی آپ بات کر لیں مائک کے لیے, اگر کوئی بلال صاحب ادھر کوئی ہو مائک کو. نبیلہ فیروز نام ہے میرا, لاہور سے. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جسٹس بابر ستار کی ورڈکٹ بہت اچھی تھی, لیکن اگر ہم آسمہ جہانگیر فورم سے یہ مطالبہ کریں کہ چائلڈ میرجز ہوں ہی نہیں, ملک کے بچوں کا ان کی آپس میں ڈسکریمنیشن کیوں ہوتی ہے, لڑکے کی عمر 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال, تو پورے سب بچوں کے لیے شادی کی عمر 18 سال مقرر ہو, وہ انڈائریکٹلی یہ جو فورس کنورژنز ہیں ان کو بھی سولو کرے گا. تو میری اس فورم سے یہی ریکمنڈیشن ہے کہ بچپن کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے. پنجاب یونیورسٹی میں بھی, پنجاب اسمبلی میں بھی ایک آئی ہے, اس پہ سارہ احمد نے ریزولوشن جمع کرائی ہے, اور ادھر بھی سحر کامران نے کرائی ہے. تو اگر ہمارا یہ فورم بھی اس پہ ایڈوکیسی کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے بہتری ہوگی. دوسری بات یہ کہ فورسڈ کنورژن کے خلاف ڈیفینیٹلی یہ کمیشن کی تو ہم رکھ رہے ہیں آپشن کے کمیشن بننا چاہیے, لیکن ہمیں لا کی بھی رکھنی چاہیے کہ کنورژن پہ جو ہے ایک لا ہونا چاہیے, ملک میں لا نہیں ہے. بالکل, تھینک یو. پیٹر جیکب صاحب کا اشارہ اسی طرف تھا, جو کمیشن کی ریکمنڈیشن آئیں گی اس کو پھر لیجسلیشن کی طرف لے جائیں. جی بات. السلام علیکم, نمستے. میرا سوال عرفانہ صاحبہ سے ہے. میم آپ سے یہ سوال تھا میرا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کنٹری کے اندر جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے, تو میرا تعلق ایک ہندو کمیونٹی سے ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر جس طرح سے ریلیجس ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے, جیسے ہماری 47 میں 30% پاپولیشن تھی, ابھی ہم 3% آ کے رہ گئے ہیں, تو اگر یہ سیم ہی کنڈیشن اگر 4-5 سالوں میں رہا تو ہمیں میرے خیال سے اپنا سامان باندھنا پڑے گا اور ہمیں فلائٹ پکڑنی پڑے گی, کیونکہ نہ ہی تو ہماری بچیاں سیو ہوتی ہیں, نہ ہی ہمارے بچے. آپ دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن کا حال ہمارے دیکھ لیں. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا سر سے تھا, سر یہ کوشچن تھا کہ یہ جو ریاست ہے اس میں آپ دیکھ لیں دعا زہرا کا, اس پہ 3.5 ملین روپیز ریاست خرچ کرتی ہے, میڈیا سارا دکھاتا ہے, جہاں سے وہ لڑکی اغوا ہونے سے بازیات ہونے تک وہاں پہ دکھایا جاتا ہے, مگر ہماری ہزاروں بہنیں کنورٹ ہو چکی ہیں, اس کا نہ میڈیا دکھاتا ہے نہ پولیٹیشین بات کرتے ہیں. سر اس پہ بل بننے کی ضرورت نہیں ہے, جو پہلے سے جو بل بنے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. آپ نے تجویز بھی دے دی, سوالات سارے اکٹھے کر لیں, ہم پینلسٹ سے جو ہے ایک ہی وقت میں جواب لے لیں گے. 3 آپ, پھر آپ اور پھر آپ. جی بات کیجیے. مائک کے بغیر یہاں پہ کوئی میرا ایک سوال تھا. اچھا میرا ایک سوال تھا. تو یہاں پر جو ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی وہ مائنورٹی کے حوالے سے یہاں پر ڈسکشن ہوئی, تو میم نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر جو ڈیروگیٹری ہمارا جو ڈسکریمنیٹری لا تو ہے مائنورٹی کے حوالے سے, پر اس ملک میں ایک جو نئی لہر ہے جو ہم ایکسٹریمزم, یہاں پر تو اب ایکسٹریمزم ہجوم کا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہاں پر اگر میں میرا تعلق سندھ سے, تو میں یہاں پر پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے یہاں پر اپنی کمیونٹی کو 1 سال لیڈ کیا ہے. تو یہاں پر ہمارا ایک ملک میں جو مائنڈ سیٹ جنم لے رہا ہے کہ یہاں پر جو بھی زیادہ تعداد میں ہے نا تو وہ خود کو ڈومیننٹ سمجھنا پسند کر رہا ہے. تو میرا یہ آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ اب یہاں پر یہ مائنورٹی کا ایشو نہیں ہے, ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دس تھنکنگ کہ ہم ایک سپیریورٹی کمپلیکس میں چلے گئے ہیں, تو ہم یہاں پر چیزوں کو ان پر لاز کیسے بنائے جائیں, اور ہم اس چیز سے ہجوم کا جو ہمارے اوپر پریشر ہے ہم اس سے کیسے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. پہلے ہم ادھر سے لے لیں, ادھر بہت سارے ہاتھ کھڑے, آپ سے
وعدہ کیا تھا کہ آپ پھر آپ 3 لوگ. جی سکھ پاپولیشن پاکستان کے اندر چند ہزار ہیں, لیکن پاکستان کے اندر 1947 سے لے کر اب تک کوئی ایسا قانون نہیں موجود جس کے انڈر ان کی میرجز کو رجسٹر کیا جا سکتا ہو. میں نے اس کے اوپر سب سے پہلے ریسرچ کی اور اپنا پیپر پریزنٹ کیا. پنجاب کے اندر 2017 کے اندر سکھ میرج ایکٹ آیا, لیکن آج تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اس کی کیا وجہ ہے کہ مائنورٹیز کے ایشوز کے اوپر ہمارے پاس ریسرچ کا بھی بہت ڈیفیسٹ نظر آتا ہے, اور کیا آپ لوگ بینگ دا ریپرزینٹیوز آف دا مائنورٹی کمیونٹی ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے, لیجسلیشن کے اوپر ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس لے رہے ہیں؟ تھینک یو. بہت شکریہ. بڑا اہم سوال ہے کہ ریسرچ کیوں نہیں ہوتی اور ایکٹیویزم زیادہ کیوں ہوتا ہے. جی ویسے جب ہم نے ATA لانچ کیا تھا, میں اس کو لانچ ہی کہوں گا, تو ہم نے سیکورٹی ڈائلیما پہ کیا تھا, سیکورٹی کنسرن پہ. آئی ڈونٹ نو وائی کہ پاکستان کو سب سے زیادہ سیکورٹی کنسرن ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک روٹ کاز بن گئی ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں. مثال کے طور پر آپ مجھے ایک چھوٹی سی ایگزامپل کا جواب دیجئے کہ پنجاب یونیورسٹی میں اگر ایک اسٹوڈنٹ یا ایک اسٹوڈنٹس کا گروپ وائس چانسلر کے اگینسٹ ایک پروٹیسٹ کرے گا کہ ہماری فی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو کم کیا جائے, اور سیکورٹی گارڈز کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ بن جائے گا, تو کیا اس پہ بھی ATA لگایا جائے گا؟ اب پولیس ضرور ATA لگائے گی, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ 25 دن اس بیچارے نے باہر تو نکلنا نہیں ہے, تو پہلے ٹرائل چلے گا اور پھر ساری چیزیں ہوگی. تو ہمیں اگر ریلیجس ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں, ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں, یا کسی بھی مائنارٹی وائلیشن کی طرف چلے جائیں, وہ کون سا پرچہ ہے جس میں ATA کو مینشن نہیں کیا جاتا؟ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ 20-25 دن تو یہ بیچارہ وہاں گزارے گا, اس کے بعد ہی کچھ بات سنی جائے گی. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے, اور ATA کو ویسے کورٹس نے بھی کافی مرتبہ اس کو آرگیو کیا ہے, اور ہمیں دوبارہ اس کو امینڈمنٹ کر کے اس کو پارلیمنٹ میں دوبارہ دیکھنا چاہیے. بالکل, یہ بڑے اہم ایشوز ہیں جن کے اسپیڈی آپ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, بات کر لیں. جی جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ تو کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے, لیکن پچھلے دنوں کچھ لگتا تھا تازہ ہوا کے جھونکے آنے جا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا, فائزہ صاحب نے بھی, کہ ماضی میں کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں. کل ہمارے جو آئندہ بنیں گے چیف جسٹس صاحب, انہوں نے بھی کل کچھ ایسی باتیں کی. تو کیا آبجیکٹیو ریزولوشن کو ایک ڈکٹیٹر نے آئین میں شامل کیا سبسٹانٹیو پارٹ کے طور پر, اور وہی حدود آرڈیننس کو بھی انہوں نے پروٹیکشن دے دی, اس میں لے آئے؟ کیا جس طرح اور کیسز کو ریویو کیا جا رہا ہے, میں پینل تینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بشمول عامر رانا سے, کیا کوئی آپ امکانات دیکھتے ہیں کہ ان معاملات میں بھی ہماری عدلیہ کچھ جو ہے ریویو کر کے اور ان قوانین کو جو امتیازی ہیں اور بہت زیادہ ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو پرج کر پانے میں ہماری مدد کر پائے گی پارلیمنٹ کی اور دوسروں کی؟ کچھ ایسی امید رکھی جانی چاہیے کہ نہیں؟ جی ادھر سے آپ بات کر لیں. ہم 2 سوال اور لیں گے, پھر ہم جواب لیں گے پینلسٹ سے. جی ادھر آپ بات کریں. السلام علیکم. اچھا, میرا سوال میم سے ہے, عرفانہ سے. آپ سندھ یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, تو کیا کہتے ہیں, ایک تو سندھ کی جو ڈائنامکس وغیرہ دیکھا جائے تو سندھ میں اتنے ایکسٹریمزم نہیں ہے جتنا پنجاب میں ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن میں کیا چینجنگز چاہیے جو آپ ایز اے پروفیسر ریکمنڈ کریں گی جو ایجوکیشن میں کرنی چاہیے جس سے ہماری شدت پسندی کم ہو؟ بالکل ٹھیک ہے. جی میرا سوال جو بھی پینلسٹ بیٹھے ہیں سب سے ہیں, اور میرا نام بشم ہے اور میں سندھ سے بلانگ کرتا ہوں اور میں مائنارٹی سے ہندو ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی جنرل الیکشنز گزری ہیں, تو اور اس میں ابھی دیکھا گیا ہے کہ جو کوٹا سسٹم ہے اس میں صحیح ریپرزنٹیشن نہیں آتی ہے, اور وہ ایسے ہی سیٹس دی جاتی ہیں, مطلب اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں, اور مطلب جو بھی ہے کرائٹیریا پر اس پہ وہ صحیح ریپرزنٹیشن نہیں آتی. تو اس کے لیے بھی کچھ چینجنگس ہونی چاہیے, کچھ امینڈمنٹس ہونی چاہیے. وہ میں یہی سوال ہے کہ اس کے لیے کچھ مجھے. جی آپ پیچھے مائک دے دیں, آپ کریں گے بات. جی ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ آستر مہک فرام بلوچستان. چونکہ کنورژن پہ اور بلاسفیمی پہ ویسی ہی بات ہو رہی ہے, تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی.
جب بھی کوئی ایڈ آتا ہے جاب کا تو اس میں آپ نیوز پیپر پہ دیکھیں جو کلاس 4 کی پوزیشنز ہوتی ہیں اس پہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ مائنورٹی کو ترجیح دی جائے گی. یہ ایک کویشچن میرے مائنڈ میں بار بار آتا ہے کہ کیوں صرف یہ کلاس 4 کی پوزیشن پر آپ آ کے یہ مینشن کرتے ہو. کہاں گئے وہ ہیومن رائٹس؟ ایکوالٹی جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کہاں فال کر رہا ہے؟ کتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں مائنورٹی ہے, بہت سارے سیکٹرز ہیں. آپ اس ایک دو ورڈ سے کیا شو کرانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم باقی پوزیشنز کے قابل نہیں ہیں؟ آپ پورے پاکستان میں دیکھیں جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں مائنورٹی سے وہ الگ الگ اداروں میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اچھی اچھی پوزیشنز پہ ہیں, بٹ ہر ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ ہمارا جو بھی گورنمنٹ جاب اناؤنس کرتا ہے اس کی کلاس 4 پہ آپ آ کر یہ مینشن کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور میں چاہتی ہوں کہ اس پہ لوگ بات کریں تاکہ وہ آگے جا کر یہ بتا سکیں کہ اگلی نسلیں بھی جو ہماری آ رہی ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے کہ ان کی ویلیو کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بات کیجیے. آپ اونچا ذرا بول لیں گے تاکہ وقت بچ جائے, پھر ہم نے رسپانسز کلیکٹ کرنا. ٹھیک ہے. ہمارے چرچز میں جب دعا ہوتی ہے تو ان کے پاکستان کی سلامتی کے لیے, اس کی ترقی کے لیے ہاں ہمارے پاسٹر پاسبان سب دعا کرتے ہیں, لیکن پچھلے دنوں ہمارے گجرات میں ایک جھوٹا الزام پاسٹر پر لگا کہ انہوں نے توہین قرآن کیا ہے. یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ جھوٹا الزام ہے. سی پی او صاحب نے اور جو وہاں کے معلم تھے انہوں نے بھی یہ آن لائن کہہ دیا کہ یہ جھوٹا الزام ہے, لیکن ابھی تک وہ پاسٹر ہے جو صاحب ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں. ان کی سمجھ لے کہ سیفٹی کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. اتنا ڈر خوف ہے ہم کرسچنوں کو کہ اگر ہمارا الزام ہم بے الزام بھی ہو جائیں, یہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, تو بھی ہم ڈر اور خوف میں جیتے ہیں اس ملک میں. پلیز آپ ایسا کچھ قانون متعارف کروائیں کہ ہم جو منورٹی ہیں یہ کھل کر سانس لے سکے. کیونکہ ابھی یہاں پہ بات ہوئی ریلیجیس مائنورٹیز کے. لالا روبن کے لیے سوالات تھے, اگر آپ اس کو جواب دینا چاہیں. اچھا, ہندو بچیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے سندھ میں. ہیلو, میں نے وہاں پہ جو آپ لوگوں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو ہندوز کے لیے کام کرتے ہیں, میں نے ان سے کافی دفعہ کہا کہ آئے مل کے کام کرتے ہیں اس پہ, کیونکہ ہندو بچیاں جو ہیں وہ کافی کثیر تعداد سے, کوئی بھی ہندو بچی خوبصورت ہونا اس کے لیے گناہ ہے. ایکچوئل میں نا آپ کے جو ہے نا اپنا ہیومن رائٹس ڈیفینڈر وہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے میں نے 2-3 سے بات کی, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غربت ہے, جی یہ ایسے ہے. میں نے کہا یار بالغ کے لیے چلو غربت ہو گئی, ٹھیک ہے نا, مائنر بچے کو کیسے, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مائنر بچے کے گرد جو ہر شہری کے گرد ایک ریاستی شیلڈ ہونی چاہیے قوانین کی کہ وہ محفوظ رہے. لیکن وہ آپ کے نا وہ ہندو جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں, اور ان کو تھوڑا سا لائے, اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ اس فورم کو ہم اس سے الگ رکھتے ہیں کمیونٹی ڈسپیوٹ سے. تو اگر آپ عرفانہ منا صاحبہ بات کریں. 3-4 کوشچنس تھے. سب سے پہلے کہ سرفراز خان صاحب نے کہا کہ کیا آبجیکٹیو ریزولوشن کا کچھ ہو سکتا ہے. جو ابھی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اور ڈیموکریٹک کلچر اور ڈیموکریٹک جو کریج ہونی چاہیے اتنی ایروڈ ہو چکی ہے کہ ان پارٹیز سے کوئی بڑا ڈیسیشن لینے کی اس وقت میں کوئی امید نہیں رکھتی. جو اس وقت کنڈیشن ہے اس میں مجھے کوئی ہوپ نہیں, نہ ہی آپ کی جوڈیشری اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے, کیونکہ ان کو اتنی اپیسمنٹ کی پالیسی اسٹیٹ کی طرف سے چلی ہے ریڈیکل پارٹیز کے لیے کہ یہ پورا ملک بلاک کر دے, پھر بھی ان کو نکال کے ان کو بٹھا کے ان سے باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ جو پالیسیز ہیں ریاست نے پہلے ہی ثابت کر دیا ہے کہ وہ ریلیجس ریڈیکل پولیٹیکل پارٹیز کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ اپنے سارے ویپنز کھونا نہیں چاہتے. تو مجھے اس وقت کوئی پالیسی شفٹ نظر نہیں آ رہا. جب اوپر سے پالیسی شفٹ ہوگا تو نیچے سے چیزیں خود بخود کریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسری جو بات آ رہی تھی مائنارٹیز کے حوالے سے کہ انسیکیور ہے مائنارٹیز سندھ میں, یا آپ پورے پاکستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں,
اور سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے. تو یہ انسیکیورٹی ہے اور ماس مائگریشن بھی ہندوؤں کی ہو رہی ہیں. لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر پریشر بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا کہ کوئی سیاسی جماعت میاں مٹھو جو بھرچونڈی کا نٹوریس پیر ہے فورس کنورجن کے لیے, اس کو ٹکٹ نہیں دے سکتی کیونکہ لوگوں کا پریشر آتا ہے کہ اس سیاسی پارٹی کو, اس پیر کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر بھی جو مدارس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور مذہبی سیاسی جماعتیں تھر سے لے کے پوری انڈیا بارڈر کے ساتھ. ابھی ایک DIG سندھ کی رپورٹ آئی تھی جس میں آیا تھا کہ 40,000 مدارس 10 سال میں بنے ہیں سندھ کے اندر, نئے مدارس بنے ہیں. تو اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں, اور مائنارٹیز کے اوپر جو اس کے نتائج ہے وہ جلدی سے آ رہے ہیں. لیکن میں یہ بتاؤں کہ میجارٹی بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. میجارٹی آپ تو جا سکتے ہیں جہاز میں بیٹھ کے, ہم لوگ کہاں جائیں گے اور کتنے جائیں گے؟ ہم بھی اتنے ہی ونریبل ہیں, جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں, پروفیسرز ہیں, ہم سب ونریبل ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ مائنارٹیز کوٹا کے حوالے سے, وومن کوٹا ہو, مائنارٹیز کوٹا ہو, یہ بڑی مشکل سے اسمبلی میں آیا تھا. لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی جو ایک اہمیت تھی کہ کیوں ہم نے یہ کوٹا مطالبہ کیا تھا, وہ ساری کی ساری ایک سمبولک ہو گئی ہے. اور ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ایکٹیوسٹ نہیں ہیں, جن کو پتہ نہیں ہے, خانہ پوری کی جاتی ہے. تو اسما جہانگیر کے اس پلیٹ فارم سے ہم یہ ضرور مطالبات کریں کہ عورتوں کے کوٹا ریزرو سیٹ ہو, مائنارٹیز کی ریزرو سیٹس ہو, اس کے لیے کوئی منیمم کرائٹیریا ضرور ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں درسن آپ 1 منٹ آپ کے پاس. میرا تعلق, میرا نام پشپا کماری ہے اور میرا تعلق ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان سے ہے. میں یہاں آرٹیکل 20 کی بات کروں گی. آرٹیکل 20 یہ کہتا ہے کہ آپ ایوری سٹیزن شیل ہیو پروفیس پروپوگیٹ ہر ریلیجن. یہاں عرفانہ نے بات کی مدرسوں کی, تو تھرپارکر ہیوج پاپولیشن, ہندو پاپولیشن وہاں رہتی ہے, اور اس کے آس پاس تقریباً 500 سے زیادہ ان 10 سالوں میں مدرسے قائم ہو گئے ہیں. لیکن اسلام آباد میں آپ ایک مندر سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر آپ دعویٰ بول دیتے ہیں کہ ایک مندر یہاں نہیں بنے گا. ہم بڑے معصوم شہری ہیں, ہم بہت معصوم شہری ہیں, ہم امن پسند شہری ہیں. تو ہمارا ریلیجین پروپوگیٹ اور پروفیس کرنے کے لیے آپ کو ڈر کس بات کا؟ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں, آپ کو کہیں بھی ایک ہندو موب نہیں ملے گا یا کہیں بھی کرسچن موب نہیں ملے گا. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک. ابھی میرا خیال ہے کلوز ہو گئے Q&A, آپ بعد میں پینل سے بات کر سکتے ہیں. 1 منٹ ہے پاسٹر غزالہ. جی بات کیجیے. ہماری آپ کے اس پینل سے ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے, جو کہ ہم ہمیشہ عورت مارچ کے پینل سے بھی اٹھاتے ہیں, کہ مائنورٹیز کی جب بچیاں ریکور ہوتی ہیں, وہ ان کو جب عام شیلٹر پہ بھیجا جاتا ہے, وہاں پھر وہ ڈسکریمنیشن کا شکار ہو جاتی ہیں. تو مائنورٹیز کے لیے, بچیوں کے لیے انڈیپینڈنٹ شیلٹرز بنائے جائیں, جو کہ ایڈمنسٹریشن بھی مائنورٹیز کے پاس ہو. ایک میری یہ ریکمنڈیشن اور ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے, اور آپ کے پینل سے بھی ہم اس کو ریکمینڈ کریں گے. دوسرا میری بات, جو کوٹا سسٹم ہے اس کے لیے آپ ہمیں ڈیول جو لائک ووٹ کرنے کا حق دیا جائے, کہ ہم بطور پاکستانی شہری ہوتے ہوئے ہم نمائندے چن سکیں, وہ چاہے مسلمان ہوں چاہے کرسچن ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اپنے نمائندے وہ بھی خود چن کر ہم ایوانوں تک پہنچا سکیں, کیونکہ یہ جو نمائندے ابھی بٹھائے جاتے ہیں وہ ان سیاسی جماعتوں کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں, وہ کمیونٹیز کے نمائندے نہیں ہوتے. اس وجہ سے یہ جو سلیکشن سسٹم ہے اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کوٹا سسٹم ہے وہ ایجوکیشنل اداروں میں بھی بنایا جائے. پاکستان کے بانی قائد اعظم کو پڑھانے والا شیلڈن ہائی اسکول اور CMS ہائی اسکول, جس نے بغیر امتیاز کے اور تعصب کے قائد اعظم کو قائد اعظم بنایا اور انہوں نے یہ ملک حاصل کیا, آج ان اداروں کا حال دیکھ لیں, وہ گورنمنٹ کنٹرول میں ہیں اور وہاں پر کوئی بھی کرسچن بچہ نہیں ہے. کیونکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی اور ہر جاب میں, انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں, جو بڑے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں, وہاں پر بھی کوٹا سسٹم دیا جائے نا. صرف مینیل جاب پہ آ کے ہمارا سارا کوٹا مائنورٹیز پہ پورا ہو جاتا ہے.
تو پلیز ان چیزوں کو دیکھا جائے. بہت سارے ہاتھ کھڑے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہم آلریڈی جو ہے 2-3 منٹ زیادہ لے چکے ہیں اور اگلے سیشن کا وقت بھی ادھر ہے. تو معذرت جن لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہیں آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات یہاں پہ بڑی ضروری ہے, اور ابھی ایک بچی نے یہاں پہ بات بھی کی تھی, ریسرچ. دیکھیے انفارمڈ 3:30 بجے تک وقت ہے. مجھے بلال صاحب بتائیے ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ کنٹینیو کریں جی, آپ بات کر لیں. میں 2 پوائنٹس پہ توجہ دلانا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ میاں مٹھ کو ٹکٹ اگر کوئی نہیں دیتا تو نہیں دیتا, لیکن لاسٹ ایئر ریلیجس افیئرس کی منسٹری نے ان کو اسلام آباد بلایا, سیمینار کیا, چیف گیسٹ بنایا, اور وہاں پہ پورا شو چلا کہ فورس کنورژن ملک میں ہوتی نہیں ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ ہم الیکشنز کوئی بھی ایسی ٹائپ کے نہیں چاہتے مائنورٹیز کے لیے جس میں سیپریٹ الیکٹریٹ کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے. بہت شکریہ. جی غازی صاحب بیٹھے ہیں, اگر میں ان کو شامل کروں کہ آپ نے جو کلیکٹ کیا وزڈم یہاں پہ. چلیں شکریہ جی. آپ پیچھے سے ایک سوال کے لیے آپ کا ہاتھ. اردو ول بی دا نیشنل لینگویج. تو قائد اعظم بھی تو اسی طرح کا ملک, ان کے پاس بھی تو کوئی ایجنڈا نہیں تھا. تو ہر چیز کی جب آپ ایک پرابلم لیتے ہیں تو اس کو آپ کو روٹ سے ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے, آپ ضیاء صاحب کا سب کچھ جانتے ہیں, انہوں نے کیا اسلامائزیشن کیا, شاید جس طرح, اور اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر جس طرح پھر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو سلمان تحصیل کے والد جو شہباز تاثیر ہمارے منسٹر تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, تو لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. ابھی آواز اٹھانا بھی مشکل ہے, ایون کہ جو میجورٹی ہے وہ مائنورٹی کے بارے میں بول نہیں سکتی. چلیں بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی سوالات ہیں تو ہم پینلسٹ کو ٹائم دیتے ہیں زیادہ, اور ایک جی آپ بات کیجیے ادھر. السلام علیکم. دیکھیے اس تقریب میں آسمہ جہانگیر کے نام پہ ہر طرح کے پاکستان کو جو مسائل آزادی اور اقلیت اور عورتوں کے حساب سے اور اس کے علاوہ غزہ, ہر طرح کے ٹاپک کے اوپر بات کی گئی ہے. تو LGBT کے رائٹس کے اوپر کیوں نہیں بات کی گئی, ہم کیوں ابھی تک اس کے اوپر اتنے ریلکٹنٹ ہیں؟ یہ بھی ایک اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. جی آپ ادھر. السلام علیکم. میرا نام ظفر ہے اور ظفر بگٹی, میں سندھ سے تعلق ہے میرا. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پریا کماری جو ایک بچی ہے 4 سال کی, تو بچی ہے مطلب اس کو 4 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, وہ ابھی تک نہیں ملی. تو میں چاہتا ہوں اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں, اور یہ جو ہمارے پاس کچے میں اور کشمور میں جو حالات خراب ہیں اس کے لیے بھی آپ تھوڑا نا اس پہ غور کریں اور آواز اٹھائیں. اس فارم سے میں یہ بات کریں. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ساری آوازیں جو ہیں اسی فورم سے اٹھیں, آپ خود بھی اپنی اپنی جگہوں کے اوپر جو ہے آواز اٹھا سکتے ہیں. جی آپ ایک ہم 2 منٹ دے رہے ہیں اپنے پینلسٹ کو, اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کو سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی دیکھیں, ریڈیکلائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور مین سٹریم میں آنے کی بات ہو رہی ہے. میں دونوں کو دوبارہ ایڈریس کروں گی کہ ریڈیکلائزیشن تو اس حد تک ہو چکی ہے کہ ممتاز قادری جس کو ملک کا چیف ادارہ, سب سپریم ادارہ سپریم کورٹ مرڈرر قرار دیتی ہے, اور سوسائٹی نے, میڈیا کے لوگ ہیں اس میں, عام لوگ ہیں, جوڈیشری کے لوگ ہیں, بار کے لوگ ہیں, انہوں نے اس کو سینٹ بنا دیا, ایک مرڈرر کو ایک سینٹ بنا دیا. اور وہ ہی شخص TLP کا پیٹرن ہے, اور ایک میڈیا پرسن جاتا ہے اور اس کے بیٹے کو گود میں بٹھا کر اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. جب ایسا مائنڈ سیٹ ہوگا تو اس سے اب یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے, کاش کہ یہ پیار کی, محبت کی, برداشت کی, مساوات کی, ترقی کی ہوتی. یہ ریڈیکلائزیشن شدت پسندی اور نفرت کی ہو چکی ہے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہر فورم پہ کام کرنا ہے. میں کام کرتی ہوں لیونگ ہوپ شیلٹر, میں نے ان بچیوں کے لیے بنایا ہے جو کہ فورس کنورشن اور انڈر ایج میریجز کا شکار ہوتی ہیں. مسلمان بچیاں بھی ریسکیو کروائیں, ان کے بھی کیس ہم لیتے ہیں, وہ بچیاں بھی شیلٹر میں رہتی ہیں. ہندو بچیاں بھی ریسکیو کروائی ہیں, وہ بھی رہتی ہیں, کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں.
ہم الگ ہو کر نہیں جی سکتے، لیکن جب ہمیں ادرنیس اور ایلینیٹ کر دیا جاتا ہے پھر ہم اپنا دکھ روتے ہیں، کیونکہ میں دوبارہ اپنا نعرہ ضرور لگاؤں گی کہ جڑا والا نہ بھولے ہیں نہ بھولے ہیں، بھولنے دیں گے۔ 28 چرچز جون میں اس ٹی ایل پی کو مین سٹریم لائن کیا گیا، اور 16 اگست کو دنیا میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ 28 چرچ ایک دن کے اندر جلا کر بھسم کر دیے گئے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنے کے لیے میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا ہے۔ صرف لیگل فورم پہ تو ہم ضرور برڈن ڈال رہے ہیں، میڈیا میں جیسے ہندو بھائیوں نے کہا، نہ ہماری بچیوں کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں، نہ ہمارے اداروں کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں، زندہ ہمارے لوگ، ابھی ایک نوجوان بچہ زندہ پھر پنجاب میں جلا دیا گیا، کرسچن بچہ، کہیں خبر سنی آپ لوگوں نے؟ جی سوشل میڈیا ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے خبر کے لیے، مین سٹریم میڈیا مائنورٹیز کو سختی سے اگنور کرتا ہے۔ جی بات کیجیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں واپس جو ہمارا موضوع ہے کہ ریڈیکلائزیشن آف مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو یہ سارے مائنارٹیز کے مسائل ہیں اور ہم عورتوں کے مسائل ہیں اور جو ہماری ونریبل کمیونٹیز ہیں ان کے مسائل ہیں، وہ اس پوری ریڈیکلائزیشن کے پیراڈائم سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے کون سی قوتیں کھڑی ہوئی ہیں اور کیوں کنٹینیوسلی ایسی سیاسی جماعتوں کو یہ نام بدل کے آ جاتے ہیں، یہ روپ بدل کے آ جاتے ہیں، لیکن بار بار ان کو آگے لے کے آیا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ریاست کی طرف سے اپیسمنٹ کی پالیسی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ ریاست جب انکلوسیو بنتی ہے تو بلوچ کے لیے بھی بنے، سندھی کے لیے بھی بنے، پشتون کے لیے بھی بنے، مائنارٹیز کے لیے بھی بنے۔ صرف چند انتہا پسند مذہبی جماعتوں کو لے کے کہتے ہیں کہ ہم انکلوسیو ہیں، ان کے لیے ان کے قوانین بن جاتے ہیں، ان کے لیے ان کے دل بڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ کے انڈیجینیس لوگ جو ہیں، آپ کی انڈیجینیس کمیونٹیز ہیں، ان کے لیے آپ گونگے بہرے بن جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ پریشر ڈالنا چاہیے اپنی سیاسی جماعتوں کے اوپر جن کو ہم نے ووٹ ڈال کے اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے، ہمیں یہ پریشر ڈالنا چاہیے ان قوتوں کے اوپر جو ہمیں ہمارے اوپر یہ مذہبی سیاسی جماعتیں مسلط کیے جا رہے ہیں، اور جب تک ہم ان کو نہیں پریشرائز کریں گے، ان کو نہیں مجبور کریں گے کہ یہ نیریٹو جو آپ ہمارے اوپر امپوز کر رہے ہیں یہ ہمارا نیریٹو نہیں ہے، یہ ہم نے ان لوگوں کو ووٹ کر کے اسمبلی میں نہیں بھیجا ہوا، اور نہ ہی پاکستان کے تاریخ میں کبھی یہ ووٹ لے کے آئے ہیں، تو یہ کس کے ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں؟ کس مسلمان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں؟ کون سے مسلمان نے ان کو ووٹ ڈالا ہوا ہے؟ تو یہ کوسچن کرنا چاہیے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ اس طرح سے ہمارے اوپر نازل ہوتے رہیں گے۔ جی جی پہلے بات کر لیں پھر آپ بات کر لیں۔ میم نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں ان کو ہمیں کہنا چاہیے کہ جب عوام جو ہے آپ کو رائے دیتی ہے مذہبی جماعتوں سے ہٹ کے، تو پھر آپ ان کی بلیک میلنگ میں کیوں آتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریاست جو ہے وہ سیاست سے جڑی ہوتی ہے، اور سیاست جو ہے چونکہ کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن اسمبلیز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی بات پیٹر جیکب صاحب نے بہت بڑا مشورہ دیا ہے منارٹی کمیشن کا، اس کی اتنی ضرورت ہے، اور قانون سازی کے حوالے سے ہمارا کوئی ایسا منارٹی کا فورم موجود نہیں ہے جو یہ اختیار رکھتا ہو کہ وہ کوئی چیز بنا کے اسمبلی کو دے یا کسی کو دے۔ تو میں تو زیادہ ریکمینڈ کروں گا ان کے مشورے کو کہ جو اپنا منارٹی کمیشن ہے، اور دوسرا جو سپریم کورٹ کا کمیشن ہے، ون مین کمیشن، اس کی ایز سچ کوئی بھی کام اس کا نظر نہیں آیا، وہ بھی کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں ہمارے ایشوز کے حوالے سے۔ اور ہم نے جب بھی اپنا مائنر بچیوں کے حوالے سے بات کی اور یہ سپورٹیو فورم سمجھا کہ جی ہم سپریم کورٹ کے ون مین کمیشن کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جی ہماری بات جو ہے کم از کم سپریم کورٹ تک پہنچا دی جائے، تو وہ بھی بالکل ہی مطلب کہ نا غیر فعال ہے۔ اور اگر ہماری ریکویسٹ ہے آج کے اس فورم کے حوالے سے بھی کہ کم از کم اگر ریٹائرڈ بندے
को समझ नहीं आ रही तो उसको तब्दील कर दिया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं, लेकिन एक बात तो सवाल किया गया था बराह रास्त मुझसे कि सुपीरियर जुडिशरी के हवाले से कि जी बड़ी अच्छी कुछ ऐसी अलामात सामने आ रही हैं कि शायद स्टेट ने फैसला किया है कि रिवर्स किया जाए पूरे एक्सट्रीमिज़म के प्रोसेस को और रिव्यू की जाए। मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के कोई सीरियस कोई अटैम्प्ट नहीं है और ना ही कोई डेलिब्रेट अटैम्प्ट है, और सुपीरियर जुडिशरी का एक एटीट्यूड हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है। मुमताज़ कादरी का तो रिसेंट केस है, उसके बाद भी बहुत सारे रिव्यूज़ ऐसे हैं जिसमें वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो जो है लोअर कोर्ट्स का है, जहाँ पे वो फैसले होते हैं, जो सारे और लॉज प्रैक्टिस होते हैं, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ होते हैं, वो उसकी तरफ रिफॉर्म्स के लिए आज तक ना जुडिशल कमीशन ने कुछ किया, ना सुपीरियर जुडिशरी ने कुछ किया, जिसकी तरफ खुद करना चाहिए था। बल्कि इस्लामाबाद में तो एक बड़ा पॉपुलर आर्गूमेंट ये है कि जजेस इस तरह के जो डिसीजंस जो हैं और इस तरह के ऑब्जर्वेशंस वो सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए और अपनी क्लाइंटेज बढ़ाने के लिए देते हैं टू बी स्टेट ये, लेकिन उससे कोई फंडामेंटल कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस सोसाइटी के अंदर नहीं आ रही, ना ही कोई पूरा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जो हो चुका हुआ है, ना उसमें कोई अमेंडमेंट्स हैं, ना वो रिवर्स हो रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए सिर्फ कहना ये है कि अभी जद्दोजहद बाकी है और जद्दोजहद के लिए वही लहजा वही रवैया हमें इख्तियार करना पड़ेगा जो आसमा जहांगीर साहिबा का था, और इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा भरपूर सेशन रहा। अगले सेशन की बारी।